बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी बहरान हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। एक तरफ इलेक्शंस का मामला है जिस पर खुद नोटिस लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और वो भी 2 जजेस के कहने पर, यानी जब उन्होंने ये मामला उनको रेफर किया तो उस पर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मोटो नोटिस लेते हैं। अब जो बेंच बना है 9 रुकनी, उस पर एतराज़ात हैं इस हुकूमत की तरफ से। कल हमने देखा कि हुकूमती जो वकील हैं वो कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि 2 जजेस साहिबान को, यानी जस्टिस एजाजुल एहसन को और मज़ाहिर अली नकवी को, इस बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए। लेकिन साथ आज ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और JUIF की तरफ से एक और दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई है और उसमें मुतालबा किया गया है कि फुल कोर्ट जो है उसकी तश्कील हो यहाँ चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, और जो नाम उसमें शामिल करने के लिए कहा गया है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं। साथ ही साथ इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। ये 3 जजेस जो हैं, ये इनकी तरफ से हुकूमत का मुतालबा है कि इनको शामिल किया जाए, क्योंकि हुकूमत का मानना यह है कि 2 जजेस जिनका हम इस बेंच से अलहदा होने का मुतालबा कर रहे हैं वो ऑलरेडी इस हवाले से अपनी ओपिनियन दे चुके हैं कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं इन इंतखाबात के मामले को लेकर। 2 असम्बलियाँ जो हैं हमने देखा है कि तहलील की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, फिर उसके साथ ही साथ जो नेशनल असम्बली में इनके MNAs की बहाली का सिलसिला है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जारी है। मामला सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता। जो कल हमने देखा है कि जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से पंजाब की जो MNAs हैं उनको बहाल किया गया, जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का था उसको कल इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल किया। आज बल्कि जो कराची से MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सिंध हाई कोर्ट चले गए और वो भी जाकर ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी हमें भी बहाल किया जाए और हमारे जिन हलकों पे, जिन सीटों पे ज़िमनी इंतखाब होना है उसको रोक दिया जाए। और एक और चीज़ जो कि खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी महसूस कर रहे हैं और बार बार ये बात कर रहे हैं कि जी हमारी जेल भरो तहरीक जो है वो बड़ी कामयाब हो गई है और लोग सड़कों पर आए हैं गिरफ्तारियां देने के लिए, लेकिन हकीकत जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। अगर ये कहा जाए कि 24 घंटे से पहले ही नाकाम हो गई तो गलत नहीं होगा। वो इस तरीके से कि गिरफ्तारियां शुरू हुई लाहौर से, वहाँ पे गिरफ्तारियां हुई हैं तो हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब के अहले खाना की तरफ से उनकी रिहाई के लिए दरखास्तें जाना शुरू हो गई, ज़मानतों की बातें होना शुरू हो गई। फिर उसके बाद हमने जो पिंडी में देखा, जो पेशावर में देखा, जिस तरीके से साबिक गवर्नर शाह फरमान जो हैं पुलिस से दरखास्त कर रहे हैं कि जी मुझे ना गिरफ्तार किया जाए क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। महमूद खान हो, शहराम तरकई हो, ये सारे बड़े बड़े नाम जो हैं ये भाग गए, गिरफ्तारियां किसी ने भी नहीं दी। और आज मुल्तान में जहां गिरफ्तारियां होनी थी वहां से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये सूरत हाल है जेल भरो तहरीक की। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और शेख वकास अकरम भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो एतराज़ात इस बेंच पर हो रहे हैं आप लोगों की तरफ से कि ये 2 जजेस अलहदा हो जाएं, फिर आज आप कह रहे हैं फुल कोर्ट जो है बना दिया जाए, अगर इस बुनियाद पर ये मुतालबात होने लग गए कि फ़लाँ शख्स ने हमारे ख़िलाफ़ डिसीजन दिया था या फ़लाँ जज ने हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं दिया था, तो फिर तो कहीं पर इत्तफाक होगा ही नहीं। अगर ये जजेस शामिल हो जाते हैं तो कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा कर देगी इन जजेस को निकाल दिया जाए, फिर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। पहले तो ये देखना है कि क्या जो हमारी जानिब से या हमारे साथ जो इत्तेहादी हैं जमातें उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई है फुल बेंच की तश्कील की और 2 ऑनरेबल जजेस का नाम इसमें शामिल ना करने की जी। क्या इसकी आइन में या कानून में कोई गुंजाइश है? सबसे पहले तो ये बात है, ये गुंजाइश बिल्कुल मौजूद है। और उसके साथ साथ ये प्रेसिडेंस इससे पहले भी रहा है कि अगर कोई भी जज किसी ख़ास मुकदमे के हवाले से उनकी कोई अगर लाइकिंग डिसलाइकिंग माजी में रही है या उनकी कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर जिन 2 फरीकैन के केस हैं वो अगर एतराज़ करते हैं और वो वैलिड एतराज़ है तो वो बेंच से अलग हुए हैं, एतराज़ पे भी हुए हैं, वॉलंटरीली भी हुए हैं। ठीक है। अभी जितने जजेस हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, ये वो जजेस हैं जो हाई कोर्ट से प्रमोट हुए हैं। हाई कोर्ट में इन जजेस की जो इंडक्शन है वो डायरेक्ट वकला से होती है, ठीक है। यानी एक अच्छे प्रैक्टिसिंग जो वकील होते हैं
وہ پک ہوتے ہیں, وہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں اور وہاں سے وہ سپریم کورٹ کو جج بنتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایک جج جب ہائی کورٹ کے جج بنے ہوں تو اس سے پہلے وہ وکالت کرتے ہیں, وہ آپ کا کیس بھی لڑ سکتے ہیں, میرا کیس بھی لڑ سکتے ہیں. ایسے مثالیں بھی موجود ہیں کہ جب ایک جج صاحب جج بننے سے پہلے کسی کیس سے منسلک تھے, اسی سے ریلیٹڈ کوئی کیس اگر ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں آ گیا ہے, اس شخص کا یا اس معاملے سے متعلقہ کیس خود الگ ہو گئے ہیں بینچ سے کہ میں اس کا وکیل تھا, میں اس معاملے کو ایز وکیل پلیڈ کرتا رہا ہوں, اب میں اسے الگ ہو رہا ہوں. تو یہ پریسیڈنس موجود ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک پیناما کے جو فیصلہ آیا اس بینچ میں شامل ہونا, اور جسٹس مظاہر علی نقوی کا آپ کہتے ہیں کہ جو ان کی آڈیو لیک سامنے آ گئی اس بنیاد پہ, ایک تو وہ بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے, اور وہ بھی بڑے ویلڈ ریزن ہے, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں مقدمہ آتا ہے جو سی سی پی او لاہور تھے ڈوگر صاحب, اس میں کیا فیصلہ آیا اس کو چھوڑ دیں. اس فیصلے کی سماعت کے دوران جو موجودہ 2 صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کیس سے, اس کے بارے میں انہوں نے رائے دی, اوپینین دی, اور بالکل اپنی ایک یعنی انہوں نے دے دی اوپینین کہ جناب اس طرح ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو سو موٹو لینے کا کہا اور سو موٹو نوٹس لیا گیا. بالکل صحیح ہے. تو اب جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں, وہ شامل ہیں, اور جو مطلب آرڈر آف سینیورٹی سینئر ججز ہیں وہ نہیں ہیں, ان کو الگ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ پوچھنا تو حق ہے نا, یہ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسے فواد چودھری صاحب کا میں کلپ سن رہا تھا کہ آپ نے جوڈیشل سسٹم کے اوپر آپ نے کوئی سوال اٹھا دیا, بالکل بھی نہیں. یہ جو ہے بینچ کی تشکیل کے اوپر ہے, ویلڈ ریزنز ہیں, ان 2 ججز کو شامل کیا گیا اس پہ, اور جنہیں نہیں شامل کیا گیا انہیں شامل کرنے کے حوالے سے بھی ہم کہہ رہے ہیں انہیں بھی شامل کریں. ٹھیک ہے. ان بینچ میں بیٹھے ہوئے اگر کچھ ججز کا آلریڈی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ ان کا فیصلہ کیا ہے یا ان کی اوپینین کیا ہے اس معاملے میں, تو اگر یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ وہ پھر الگ ہو جائیں, کیونکہ آپ کے سامنے 9 میں سے 2 کا تو پہلے ہی پتا ہے آپ کو کہ انہوں نے کہاں جانا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر سینئر موسٹ ججز کا اس میں ان کی انڈکشن کا مطالبہ ہے, سو غلط کیا ہے اگر اس میں فل کورٹ بینچ بنا دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب؟ تو بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے بڑی غلطی تو اس میں یہ ہے کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیار میں انٹرفیئر کریں گے. ماضی میں ہم نے ونڈو شاپنگ تو سنا تھا, کیونکہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے جیب میں پیسے کم ہوتے تھے, کسی بہت بڑے خان نواب کے بیٹے تو تھے نہیں, ایم لینڈ کروزر لاتی لے جاتی اور ڈراپ کرتی, تو ظاہر ہم ونڈو شاپنگ کرتے تھے, یہ ٹائی اچھی ہے, وہ کوٹ اچھا ہے. پاکستان کے اداروں کی جو حالت ہو کے رہ گئی ہے, ایک اب آپ کے پاس انسٹیٹیوشن رہ گئی ہے جوڈیشری کی, جس کی طرف عوام ایک طرح سے امید کی طرف دیکھ رہی ہے. اور آپ کی حالت یہ ہے, ڈاکٹر طارق صاحب سے سب احترام و معذرت سے بڑے بھائی ہیں, احترام کا رشتہ ہے, کولیگ میرے رہے ہیں, لیکن ان کی جماعت نے سبق نہیں سیکھا. یہ شیخ وقاص صاحب بیٹھے ہیں, بڑے بھائی ہیں. یہ میں اگر غلط بات کروں, یہ خدا لگتی بات کریں, اس وقت یہ کسی جماعت میں بڑی, اب کیونکہ ماضی نون میں بھی رہے تھا, یہ سچی بات کرنے والے آدمی ہیں. دیکھیں یہ جو 1997 میں میاں صاحب کی جماعت نے کیا تھا, کیا آج وہ نہیں ہو رہا؟ کیا آج سپریم جوڈیشری پہ اور جوڈیشری پہ حملے نہیں ہو رہے؟ یہ کس نے کبھی سوچا بھی تھا کہ جلسوں میں آپ محترم جج صاحبان کی تصویریں لگا کے ان کے خلاف پروپیگنڈے کریں گے؟ اور یہ میرا جج ہو, یہ اس کا جج, یہ میڈیا چینلز کا یہ کام رہ گیا کہ ہم پروپیگنڈا مشین اور ٹولز کے طور پہ یوز ہوں جوڈیشری کے خلاف, کیونکہ آپ کو لگتا ہے, میں آپ کی نہیں بات کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں, کہ لگتا یہ ہے کہ جناب یہاں سے کوئی حق کا فیصلہ آ جائے گا. جی بہت ظلم ہے. میں دیکھیں پی ٹی آئی کو سائڈ پہ رکھیں, عمران خان اور مجھے اور ہماری جماعت کی سائڈ پہ رکھیں. یہ جو ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آخری وہ ادارہ جس کے لیے سب نے جو مومنٹ میں حصہ لیا, میں نے بھی لیا تھا, میاں صاحب نے بھی لیا تھا, میرے عمران خان صاحب نے تو جیل کاٹی, جو آج آزاد جوڈیشری ہے, یہ ایسے نہیں میں مل گئی, اس کے لیے عوام نکلی تھی, روڈوں پہ نکلی تھی. تو میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ہی غلط ایک رجحان ہے. اور دوسری چیز یہ ہے, دیکھیں ایز اے لائر میں آپ کو بات کر رہا ہوں, جب میں کوئی کیس لے کے جاتا ہوں نا سعدی افضال بی بی کا, جن کے ساتھ کوئی کسی ایشو میں کوئی زیادتی ہوئی ہے, کوئی آپ کی پراپرٹی کا مسئلہ جو بھی ہے, دا مومنٹ اٹ از ایڈمیٹڈ, جب آپ وہ جو عام لوگ کہتے ہیں نا کچی پیشی موشن میں, جب آپ کی کچی پیشی میں کیس ایڈمٹ ہو جاتا ہے, نوٹس آن ریکارڈ چلا جاتا ہے, اسی وقت جج اپنا مائنڈ شو کر دیتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کیس میں جان لگتی ہے,
تو پھر تو ساری جوڈیشری کو ہم فارغ کر دیں. چلیں آپ کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے تو اس میں انٹرفیئرنس آپ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں, بٹ ٹھیک ہے اگین دیکھیں ہم نے سیاستدانوں کے سیدھا جوڈیشری پہ حملہ ہے, ججز صاحبان کے عدالتوں کے فیصلے, میں صرف 1 منٹ لوں گا, اٹس اے ویری ریلیٹو ٹرم نا, انصاف کسی کے حق میں آ جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف ہوا ہے, آپ کے خلاف ہے تو زیادتی ہو جاتی ہے. علی محمد خان جو ہے میرے بھائی وہ زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو بات میں نے پہلے کی نہ کوئی خلاف آئین کی ہے نہ خلاف قانون کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ججز کو جو آپ ایک منظر کشی کر رہے ہیں, جج بھی ہم میں سے ہیں, کسی کا بھائی ہے, کسی کا بھانجا ہے, کسی کا بھتیجا ہے, کسی کا چچا ہے, یعنی انسان ہے نا, کوئی فرشتے تو نہیں اترتے. کیا آپ یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی؟ نہ آج ہوئی ہے نہ ماضی میں ہوئی ہے. ابھی جے ٹی کی آپ بات کر رہے تھے, مشہور زمانہ جے ٹی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بنی, اس میں کیا ہوا آپ کو نہیں پتا. مجھے اب یہ بتائیں کہ آج اگر موجودہ سپریم کورٹ کے تمام ججز میں سے ایک جج مجھے بتا دیں جو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو آج کہے کہ وہ جائز فیصلہ تھا, ایک بھی نہیں کہے گا, سپریم کورٹ نے دیا نا. اور آخری بات, ججز کی غلطیوں کے لیے ہی آپ کے پاس اپیل کا حق ہوتا ہے. سول جج غلطی کرتا ہے تو اس کو آپ کو ریلیف سیشن جج سے ملتا ہے, سیشن جج کی غلطی کا ریلیف ہائی کورٹ سے ملتا ہے, ہائی کورٹ کے جج کی غلطی کا ریلیف آپ کو سپریم کورٹ سے ملتا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ غلطیوں سے پاک کوئی ہستیاں, ایسا نہیں ہے. لیکن آپ ادارے کا مذاق نہیں اڑائیں, نہ ہم اڑا رہے ہیں, ادارے کی آپ توہین نہ کریں, نام کر رہے ہیں. جج ہیں چیف جسٹس صاحب کی بات جسٹس قاضی فائز صاحب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ان کے خلاف ریفرنس دیا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شیخ صاحب ناراض ہو جائیں گے. میں شیخ صاحب کی طرف تو جانے, اچھا چلیں اس پہ بھی آ جاتے ہیں. قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس دیا اور عمران خان صاحب نے مانا کہ وہ بہت وہ غلط ہو گیا. قاضی فائز صاحب والا نام اوبویسلی وہ تقریر میں لے رہی ہیں, یہ چیزیں بہت. اب دیکھیں شیخ صاحب معاملہ یہ ہے کورٹس کی جو, میں اسی لیے شیخ صاحب سے پوچھ لیتے پھر آپ بات کر لیجئے گا کہ اس قدر پولرائزیشن ہے سوسائٹی کے اندر کہ آپ ہر طرح سے کہیں نہ کہیں آپ کو ہر طبقے کے اندر ہر ادارے کے اندر ایک ڈیوائیڈ جو ہے بڑا نظر آ رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں جب ان کو آج نوٹس گیا سپریم کورٹ کی طرف سے, تو جو ایگزیکٹو باڈی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی, وہ ایک ریزولوشن کی بنیاد پہ احسن بھون کو اپنا وکیل کھڑا کر دیتے ہیں, اور ویسے جو ہیں وہ عابد زبیری صاحب وہ اپنے ہی سیکریٹری کو مقتدر اختر شبیر صاحب جو ہیں بار ایسوسی ایشن کے, ان کو لائر بنا دیتے ہیں. مطلب لائر بھی دو ہیں بار ایسوسی ایشن کے. سو یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ تو معاملہ بہت ہی زیادہ ہر طرف آپ دیکھیں, صرف اور صرف تقسیم کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. سوسائٹی تو بڑے عرصے سے سادیہ جو ہے پولرائزیشن کا شکار ہے, اور یہ تو آپ نے بغلا برادری ہمارے بھائی ہیں ان کی مثال دی ہے, سیاستدانوں میں آپ دیکھ لیں, اور نیچے گراس روٹ لیول تک اسی قسم کی تقسیم اور ڈویژن جو ہے وہ ہو چکی ہے. جو معاملہ آپ لوگ ابھی ڈسکس کر رہے تھے جو میں تھوڑا سا سن سکا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہی. وہ کہتے ہیں نا کہ بیماری کا علاج جو ہوتا ہے اس سے پہلے کئی دفعہ طریقہ علاج یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایسی ڈوز دی جاتی ہے کہ وہ بیماری اپنی جو ہے نا اپنی پیک کو پہنچ جائے, اس کے بعد اس کا علاج آسان ہو جاتا ہے. تو چیزیں آہستہ آہستہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہی ہیں. بہت سے اداروں کے رول متعین تھے, بہت سی جگہوں پہ تجاوز ہوا, بہت سی جگہوں پہ تنقید ہوئی. اب جو ریسنٹ چیز ڈسکس ہوئی وہ جو مجھے بھی تھوڑا سا وہ آپ ججز کے نام کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ جوڈیشری کے اوپر جو نکتہ چینی کی گئی. اگر کسی کو جوڈیشری پہ اعتراض ہے, ہائر جوڈیشری پہ, اور کسی کے پاس کچھ ایسے ثبوت موجود ہیں جن ثبوتوں کے سر کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں کسی بینچ کا ایسا نہیں پڑھنا چاہیے, تو اس کا طریقہ کار ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر ان چیزوں کو موو کیا جائے. جلسوں کے اندر جج صاحبان جو ہے ان کے سارے کے ساری چیزوں کا تماشا بنانا, اور اس سے بالکل یہ امپریشن گیا ہے کہ یہ ججز کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل یہ امپریشن گیا ہے کہ یہ جوڈیشری کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل یہ امپریشن گیا ہے کہ اگر اسی یہ دو دیاں تصویراں اور یہ سارے پلاٹ اور یہ سارا کچھ چلا دیتا ہے تو پتہ نہیں باقیاں تو ساڑھے کل کی کچھ جائے اور اسی کی کچھ کریں گے. تو آپ نے اگر یہ کرنا ہی تھا, وہ تو مریم بی بی کا ایک ٹویٹ بھی ہے نا, وہ انہوں نے کیپشن جو استعمال کیا برنگ اٹ آن, تو وہ کس کو کہہ رہی ہیں؟
اگر مسلم لیگ نون والے میرے بھائی ہیں اور مجھے بڑا احترام ہے سب کا، اور طارق فضل چودھری سے تو میرا ویسے بڑا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کاؤنٹر بیانیاں ڈھونڈ رہے ہیں نا عمران خان کے خلاف، تو یہ وہ بیانیاں نہیں ہے جو آپ کو کچھ نہ کچھ لے کے دے گا، اور خصوصاً ایسے معاملات میں جب آپ 4 مہینے بالکل پیک پہ چڑھ کے ہر کسی کو لیلو لیل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اچانک آپ 6 مہینے کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں. آپ کا ٹویٹر 4 مہینے چمکتا دمکتا رہتا ہے اور اچانک آپ کو کوئی فون آتا ہے تو 2 مہینے آپ خاموش ہو جاتے ہیں. آپ عمران خان کے خلاف یا اپنی کسی سیاسی جماعت کے خلاف آپ بیانیاں نہیں ڈھونڈ سکتے. آپ کا سب سے بڑا دشمن اس وقت جو ہے وہ آپ کی حکومت کی نااہلی، نالائکی اور مہنگائی ہے. جیسے جیسے تیل بڑھے گا، تو اسی لیے پھر شیخ صاحب خاموشی بھی پھر اسی لیے ہوتی ہے نا، کیونکہ عوام کے لیے تو کچھ ایسا ہوا نہیں ہے جس پر بات کی جا سکے. مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ کے سامنے اکانومی، اور آپ نے جو بات کی اس پہ بہت سارے لوگوں کا ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ شی از ایکچولی ڈوئنگ واٹ شی ڈز دا بیسٹ، یعنی وہ مزاحمت اور یہ اس قسم کی چیزوں میں ایسی سیاست جو ہے مزاحمتی سیاست وہ کر سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، شیخ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ یہ اگر آپ خان کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف اس طریقے سے کوئی کاؤنٹر نیریٹو تلاش کر رہے ہیں تو وہ نہیں ہوگا. تاثر یہی جا رہا ہے کہ آپ لوگ ججز کو بلیک میل کر کے اپنے فیصلے لینا چاہتے ہیں. دیکھیے جی، تاثر کی جہاں تک بات ہے، شیخ صاحب کا اپنا ایک تجزیہ ہے، میرا ان کی ذات کے لیے بڑا ایک احترام ہے جی، لیکن اگر ہم ان ججز کے یا سپریم کورٹ کے حوالے سے کوئی ایسا نقطہ نظر رکھتے ہوں سوری کہ ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، ہم سپریم کورٹ کو نہیں مان رہے، ہم ان کے فیصلوں کو نہیں مان رہے، تو وہ ایک نیریٹو ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس ادارے کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں. یہ درخواست دی گئی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ درخواست کس کو دی گئی ہے؟ کیا ہم نے کوئی ماورا آئین کسی کو درخواست دی ہے؟ درخواست بھی تو چیف جسٹس صاحب کو دی گئی ہے، ظاہر ہے انہی کے پاس یہ بات لے کے گئے ہیں اور ان کی اتھارٹی کو مانتے ہوئے لے کے گئے ہیں. لہٰذا ادارے کے خلاف نہ کوئی نیریٹو ہے اور نہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ مختصر بات ہے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، اس پہ مجھے علی محمد خان صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ جوڈیشری والے معاملے پہ آ جاتے ہیں. جس تیزی سے یہ کل بھی ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کے ایم این ایز کی بحالی اب شروع ہو گئی ہے. آج کراچی کے آپ کے ایم این ایز ہیں وہ بھی درخواست لے کر چلے گئے سندھ ہائی کورٹ. پنجاب سے ویسے ہی انہوں نے جو چاہتے تھے بحالی وہ ان کو مل گئی ہے. پتہ چلے وہ صوبائی اسمبلیاں بھی جو ہیں وہ بھی دونوں بحال ہوئی ہوئی ہوں، کیونکہ یہ بھی ججز صاحبان کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے کہ تحلیل ہونے کی وجہ کیا تھی، کوئی ایسی معقول وجہ تھی، بنیاد بنتی تھی یا نہیں. یہ ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے، آپ لوگ کہیں گے کہ صحیح ہے، یہاں واپس آنا چاہ رہے تھے، وہ اپنی حکومتیں تھی وہاں بھی واپس آ جائیں. دیکھیں سعدیہ صاحبہ، 100 دلیلیں تعویلیں ہوں گی، 100 باتیں ہوں گی. میں تو ایک اور بات کروں گا، کل میں نے عمران ریاض کے پروگرام میں بھی یہ بات کی ہے اور یہ دوسری بار میں یہ کر رہا ہوں کہ ہم ایک مورل ڈیکے کی طرف جا رہے ہیں اور اس کی طرف ابھی شیخ صاحب نے بھی اس پہ ایک اور پہلو پہ بات کی ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ مورل ڈیکے ان دا سینس کہ معاشرے کا ہر طبقہ ہر جگہ ہم چیزوں کو اس تناظر میں نہیں دیکھتے کہ میرے سبز گالی پرچم یا میرا آئین یا میرا قرآن یا میرا اللہ کیا کہتا ہے، میں اس پہ جاؤں، میں اس میں سے وہ چیزیں پک کروں گا، اللہ معاف کرے، جو مجھے سوٹ کرتی ہیں آئین میں. ایون یہاں تک ہم گر گئے ہوئے ہیں کہ ہم قرآن میں سے وہ چیزیں اٹھا کے بتائیں گے، جو آیتیں جو میرے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کریں گی اور جو اوور آل میسج ہے اس پہ ہم نہیں جائیں گے کہ جو چیزیں جو فیصلہ جج کا مجھے سپورٹ کرتا ہے مجھے وہ فیصلے پسند ہیں، جو نہیں کرتے. دیکھیں میں اس پہ اتنا کلیئر ہوں اس چیز پہ جتنا اس بات پہ کلیئر ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس بات پہ میں کلیئر ہوں کہ ہمیں اپنے ذات سے تھوڑا اٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت مسائل کا حل کیا ہے. ہم 3-4 جگہوں پہ بہت مار کھا رہے ہیں. دیکھیں اس وقت اکانومی میں سب اس بات سے اگری کریں گے کہ اکانومی پاکستان کی تباہی کی 2-4 ہم کر چکے ہیں. کس نے کیا وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس پہ بھی ڈاکٹر طارق صاحب میرے سے ڈس ایگری کریں گے، لڑ پڑیں گے، ڈانٹ بھی دیں گے، بڑھیں. لیکن بات یہ ہے ہم تو اس پہ بڑا کلیئر ہے کہ 8-9 مہینے میں طارق صاحب کی جماعت نے کمال ہوشیاری سے جو شہباز سپیڈ سے معاملہ خراب کر دیا بہت زیادہ. دوسرا اس وقت آپ کا جو پولیٹیکل ایک رقص مچا ہوا ہے، پالیٹکس میں سے جو اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہے اور اس طریقے سے نکلا ہے کہ اس وقت سیاست کا مطلب ذاتی دشمنی ہے. یہ ہم پہ بلیم لگائیں گے کہ ہم نے کیا ہے، لیکن اس وقت جو ہوا ہے، جو 90s کی سیاست چل پڑی تھی، جو کبھی امید تھی کہ شاید 2008 کے بعد جب انہوں نے کوئی چارٹر کیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا ہے، وہ نہیں ہوا، اس سے اور برا ہو گیا. تیسرا جو دہشت گردی کے سائے ہیں. چوتھا جو اس وقت ہماری یوتھ ہے، سب سے بڑا ڈالنا کیا ہے؟ سب سے بڑا ڈالنا یہ نہیں ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ پہ حملہ ہو رہا ہے، اعلیٰ جوڈیشری پہ حملہ ہو رہا ہے، ججز کی تضییق ہو رہی ہے، حکومت اور یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں اور اس وقت بالکل رسا کشی ہے.
سب سے بڑا ڈالنا یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے، نوجوان ہے، اس کو ہم مایوس کر رہے ہیں پاکستان سے. وہ پاکستان سے برین ڈرین کر رہا ہے ہم لوگوں کی حرکتیں دیکھ کے، کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں یار اس ملک میں میرا مستقبل کیا ہے. انویسٹر آ نہیں رہا، کوئی انویسٹمنٹ کر نہیں رہا، بچے پڑھنے کے بعد ڈگری ہاتھ میں لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اس وقت آپ کے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی کہ بزنس بند ہو رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں علی بھائی میری بات سنیے، مجھے صرف اتنا کہنے کی اجازت دے دیں کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ ڈیبیٹ آپ کی میری پہلے بھی ہوئی تھی ایک پروگرام میں، کہ ہم نے یوتھ کو جس ڈگر پہ لگا دیا ہے وہ بھی کوئی کنسٹرکٹیو کام اپنی یوتھ سے ہم نہیں کروا رہے. یہ جب سے آپ لوگوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تب سے میں یہ کوشش کر رہی ہوں اپنے پروگرام میں یہ بتانے کی کہ یہ جو یوتھ کو آپ کہتے ہیں جاؤ جیلوں میں جاؤ، گرفتاریاں دو، اور میں بار بار مینشن کرتی ہوں کہ جو باہر ایک امریکہ میں پاکستانی پروفیسر ہیں ان کی طرف سے یہ میسج یوتھ کے لیے کہ جی آپ لوگ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہاں سے آپ کے جو بچے ہیں، جو جوان ہیں، وہ جانا چاہتے ہیں باہر، اپلائی کرتے ہیں یونیورسٹیز کالجز میں، ان کو ویزے نہیں ملیں گے، ان کو داخلے نہیں ملیں گے، ان کو کہیں پہ ملازمتیں نہیں ملیں گی، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یوتھ کا یہ کرمنل ریکارڈ ہو جیل بھر. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، مجھے معذرت کے ساتھ مجھے ایک بریک لینے دیجیے، بریک سے واپس آتے ہیں، ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آپ کی معیشت کی حالت یہ ہے کہ آج پاکستان کو چائنا سے $70 کروڑ موصول ہوئے ہیں، تو آپ کے جو فوریکس ریزروز ہیں وہ $4 ارب کے قریب آج پہنچے ہیں. آپ کا اکنامک کرائسس اس قدر شدید ہو گیا ہے کہ وزارت خزانہ نے AGPR کو، اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان ریونیو کو، یہ ہدایت کر دی ہے کہ جو وفاقی وزارتیں ہیں، ڈویژنز ہیں اور یا ان سے منسلک جو محکمے ہیں، ان کی جو بلز کی کلیئرنس ہے وہ روک دی جائے، حتیٰ کہ تنخواہوں کی ادائیگی بھی روک دی گئی ہے. پھر ڈیفنس بجٹ پہ آ جائیں. آپ کے ڈیفنس بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں 35% فوج کے اخراجات میں کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے. پھر فوج کے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کے اخراجات میں بھی 35 سے 40% تک کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اگر کوئی امپورٹ ہونی ہے جو بھی اس مد میں سامان ڈیفنس کے یا جو بھی ایکوپمنٹس چاہیے اس کو بھی لوکل کرنسی یا کرنسی سواپ کے تحت جو ہے وہ امپورٹ کیا جائے گا. تو شیخ صاحب ایک طرف تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ملک کے وزیر اعظم جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کیا آسٹیریٹی میجرز لینے جا رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ سال میں 200 ارب جو ہیں وہ ہم اکٹھے کر لیں گے، اور سیاستدانوں کی ترجیحات کچھ اور ہی ہیں. یہ کر پائے گی حکومت پی ڈی ایم، یہ کر پائیں گے یہ ایک سال کے اندر جو ڈار صاحب آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو ملک کو واقعی دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے؟ دیکھیں ڈار صاحب، پھر میں کہتا ہوں بڑا احترام ہے تمام لیگی بھائیوں کا، مگر ایشو یہ ہے کہ ڈار صاحب has proved himself to be one of the biggest disappointment. جس طرح ڈار صاحب کو انہوں نے ایک سیویئر بنا کے پیش کیا تھا کہ جب ڈار صاحب ملک میں واپس آ جائیں گے ڈالر ایتھے پہنچ جائے گا، روٹی ایتھے چلی جائے گی، پرانی انڈسٹریاں چل جائے گی، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. ڈار صاحب کے جو یہ حالات ہیں، ایک دن میں نے پرائم منسٹر کو خود سنا جب خواجہ آصف نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ ہم ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر گئے ہیں. 4 دن بعد پرائم منسٹر نے کہا کہ بھائی ہم بالکل نہج پہ پہنچ گئے ہیں. اگلے دن وزارت خزانہ کی طرف سے ڈان اور دی نیوز اخبار کے آدھے پیج پہ لکھا ہوا تھا بڑی مبارک جو اسی پاکستان کو بچا لیا دیوالیہ ہوا. تو ٹھیک ہے، یہ حکومت کے تو ہے یہ حالات، وہ اشتہار بھی میرے پاس پڑا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے امید نہیں ہے، کیونکہ میں نے جتنی بھی جو بھی میری تھوڑی بہت سیاسی زندگی ہے اس میں جو میں نے آسٹیرٹی ڈرائیو دیکھی ہے ایک دو وزراء اعظم کی طرف سے. کلاری صاحب جب وزیر اعظم بنے تو بہت حالات مخدوش تھے، آپ کو یاد ہے اس وقت بھی ایک آسٹیرٹی ڈرائیو 10 دن تو زیادہ ہوتی عمر نہیں تھی. اس سے پہلے آپ جنرل ضیاء علی آپ دیکھ لیں کہ وزیران دیا بڑیاں گڈیاں واپس لے جاؤ، جنیجو صاحب نے دور دیا چھوٹیاں گڈیاں دے چھو. ایک ڈکیتی کا ایک جو ہے نا مطلب ہے کہ بڑی گاڑیاں ضلع کونسلوں کی، سیکٹریوں کی، انہوں نے نیلامیوں میں انہی لوگوں کو بیچ دی، چھوٹی گاڑیاں آ گئی. پھر 4 مہینے بعد دوبارہ آ گئی. پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے کہا مونیٹائزیشن کر دیں گاڑیوں کی، نہ دیکھو گڈیاں لے لو، انہوں پیسے دے چھوڑو. انہوں وہ گڈیاں بھی لے لیں، محکمے کی گاڑیاں. تو یہ پاکستان میں آسٹیرٹی ڈرائیو کے حالات یہ ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی 10 بجے بجلی بند ہوگی، آپ نے شادی گھر بند کر دینے، وہ بعد میں 4 بتیاں بند کر دیندے نے، ایس ایچ او نوں پیسے دے چھڑ دینے، اس کے اپنے ایسے پیسے لے جاتا ہے.
اور اندر شادیاں چل رہی ہیں رات 1-1 بجے تک. یہ اس قوم کے اندر اس وقت چیک اینڈ بیلنس ہے. یہ ہے کیریکٹر. بالکل مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ اپنی آسٹیرٹی ڈرائیو جو اناؤنس کریں گے اس کے اوپر عمل درآمد کرا سکے. مجھے بالکل یقین نہیں ہے کہ یہ پیسے اکٹھے کر لیں. اگے ساری ہڈیاں کا انہوں نے جوس نچوڑ لیا, جو رہ گیا وہ بھی نچوڑ لو, پیسے اکٹھے ہو جائیں گے. مطلب میں کہتا ہوں کہ جن محکموں میں آپ نے بجلی کے بل معاف کیے ہوئے ہیں, یونٹ ان کو فری دیتے ہیں, آپ ان سے وہ لیں. جن جگہوں کے اوپر وہ چھوڑیں وہ آپ کے ڈیفنس منسٹر جن کا آپ نے بھی ذکر کیا, خیر وہ سٹیٹمنٹ ایک ملک کے ڈیفنس منسٹر کو نہیں دینی چاہیے تھی جس طریقے سے انہوں نے دی, بٹ اسی تقریر کے اندر وہ یہ حل بھی بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے 100 کنالوں پہ مشتمل جو یہ گولف کلبز ہیں ان کو ہی بیچ دیا جائے, تو کہتے ہیں کہ ایک بڑی اچھی خاصی خطیر رقم جو ہے وہ قرضے کی ہم واپس کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو یعنی حل سارے پتے ہیں آپ کی کیبنٹ کو, آپ کے وزراء کو, کرتے کیوں نہیں ہے پھر؟ میں یہ کہہ رہا تھا جی جو نیشنل ایسٹس ہیں آپ کے, جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں گورنر ہاؤس بیچ دوں گا اور گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دوں گا اور پرائم منسٹر ہاؤس کو میں یونیورسٹی بنا دوں گا. یہ حقیقت پسندانہ سٹیٹمنٹس نہیں تھیں. اب نیشنل ایسٹس بیچ کے تو قرضے آپ کے جو ہے وہ نہیں ادا کرتا کوئی بھی ملک. ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ یہ کہیں کہ آپ کی نہ کوئی اسٹیٹ سمبل ہوتی ہیں نہ ان کی کوئی آپ کو ضرورت ہوتی ہے, تو گورنمنٹ کی اس طرح کے ایسٹس آکشن بھی ہوتے ہیں, یہ بات بھی نہیں. لیکن ملک کی جو معیشت ہے مجموعی طور پہ اگر اس میں وہ اقدامات نہ کیے جائیں کہ ایک سسٹینیبل اکانومی جو ہے آپ اس کا ماڈل بنا سکیں, جس کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں. حالات جو ہیں وہ جب ہم نے یا تو ہونا جب ہم نے حالات سنبھالے تھے تو بہت اچھے تھے, اور اب جناب اس سے بہت بدترین ہو گئے ہیں. یعنی بدترین حالات کو بہتر کرنے کی کوشش جاری ہے, جو کہ اس ٹائم میں اس سے تو خراب ہی ہوئے ہیں نا. ابھی نہیں خراب اس لیے ہوئے ہیں کہ جو معاہدات کیے جا چکے ہیں آئی ایم ایف سے ان پہ عمل درآمد کے آپ پابند ہیں. اگر اس وقت آپ آئی ایم ایف سے بالکل جان چھڑا لیں یا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو جو ان کی مدد درکار ہے, اور اگر وہ نہیں ملتی تو پھر آپ معاشی طور پہ مزید بدحالی کا شکار ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ سچویشن تھی, اور اگر اس میں عوام جو ہے وہ یہ توقع رکھتے تھے کہ بہت جلد گورنمنٹ سنبھالنے کے بعد پی ڈی ایم کی ہفتوں میں حالات ٹھیک ہو گئے, اور ان کی سوچ اس لیے بھی میں اسے صحیح قرار دیتا ہوں چونکہ ان کے حالات اس وقت بھی بہت خراب تھے. تو اب اگر تھوڑی اس میں تاخیر ہوئی ہے, بار بار پی ٹی آئی نہیں بہت سارے لوگوں کی اوبیسلی یہ بھی کہ آپ نے اکنامک اسٹیبلٹی لانی ہے, دین یو ہیو ٹو برنگ ان پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اور اگر واقعی وہ چیز الیکشن سے آ سکتی ہے تو پھر کروائیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیت کے آ جائیں گے جو بات ہے تو یعنی یہ تاثر بھی پھر تقویت پکڑتا ہے نا کہ شاید آپ کو یقین ہے کہ آپ لوگ نہیں جیتیں گے, اور اس وجہ سے الیکشنز میں ڈیلے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ آپ رات کو چین سے تبھی سو سکتے ہیں کہ جب آپ کے جسم کے تمام حصے جو ہیں وہ سکون میں ہوں, اور کسی ایک حصے میں بھی تکلیف ہو, درد ہو, تو آپ سو نہیں سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ میں درد ہے تو ہاتھ تو سائڈ پہ ہے باقی جسم سکون سے سو جائے, نہیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی صرف ایک پارٹی یا 2 پارٹیاں نہیں لا سکتی. یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی ہے, یہ تمام جو پاکستان کی قومی سیاست کرنے والی جماعتیں ہیں اور لیڈرشپ ہے, یہ اس کی سوچ ہونی چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہمیں اس وقت ملک میں جو حالات ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی ایک آپ یہ کہیں کہ کنسنسس کرنا, بیٹھ کے مشاورت کرنی. ملک ہے, آپ کی سیاست تبھی ہوگی جب ملک ہے, اقتدار تبھی ہوگا جب ملک ہے, اور ایک پھلتا پھولتا ملک ہی آپ کو وارے میں کھاتا ہے. اگر آپ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, آپ گورنمنٹ ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے, لیکن یہ میچورٹی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ہے جناب کہ نہیں میں نے فلاں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, میں فلاں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور میں ایک آخری بات کروں, وہ بھی بڑی ریلیونٹ بات ہے. جب کسی گھر میں کوئی خدا نخواستہ آگ لگ جاتی ہے تو گھر میں رہنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے آگ بجھائیں. وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی اس وقت نہیں کرتے ٹھیک ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے لگی یا تمہاری وجہ سے لگی. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ معاشی طور پہ آپ اپنی حالات دیکھیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھیں, اور ہمارے کچھ جو ساتھی ہیں وہ اس میں مزید یعنی اس آگ میں پٹرل ڈال رہے ہیں, ڈرم کے ڈرم ڈال رہے ہیں. صحیح ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ بات درست ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا. اس قدر مسائل اس ملک کے گھمبیر ہو چکے ہیں کہ آپ لوگ اگر کوئی لایا عمل ابھی نہیں بناتے تو یہ بہت آلریڈی خیر تاخیر کافی ہو چکی ہے. کل وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے 3 دفعہ جی خان صاحب کو انوائٹ کیا لیکن وہ نہیں آئے. تو یہ انائیں اور ایگوز جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں. حالانکہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جی کوئی انویٹیشن فارمل ہمیں نہیں آیا, بس جو میڈیا کے تھرو
بتایا وہی ہے. لیکن آپ میرے بھائی ہیں علی محمد خان صاحب, اس لیے میں لبرٹی آپ کے ساتھ یہ لے جاتی ہوں, یہ کہنے کی اجازت دیجیے گا کہ یہ مسائل ہیں, بجائے ان کے کہ ان پر بیٹھیں, چاہے الیکشنز کے لیے, الیکشنز کس طریقے سے ہونے ہیں, الیکٹورل ریفارمز کیا ہونے ہیں, لیکن ہمیں انفارچونیٹلی کیا نظر آ رہا ہے, جیل بھرو تحریک کا ڈرامہ, جس میں آپ کے اپنے لیڈران ہی تیار نہیں ہیں, جس میں آپ کے اپنے لیڈران ہی بھاگ رہے ہیں, پریزن وین میں چڑھتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں, سیلفیز بناتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. نہیں دیکھیں, وہ تو ایک چلو ایک مومنٹ ہے, اور اس میں مومنٹ میں ہر طرح کی مشکلات کی ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ اس پہ بیٹھے ہیں اور سارا کچھ, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو بٹ آپ اس میں سے اچیو کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, پولیٹیکل ایشوز پہ بالکل لیڈرشپ کو بیٹھنا پڑے گا, بیٹھنا چاہیے اور اپنے مسائل خود حل کرنے چاہیے اس کے لیے. لیکن تھوڑا سا اس کے لیے آپ اپنے ذہن تو کھولیں. اگر اب آئین پاکستان اتنا کلیئر ہے, کوئی ایل ایل بی کے فرسٹ ایئر کے طالب علم کو بھی بٹھا, ایل ایل بی نہ بھی پڑھاؤ, کسی پڑھے لکھے بندے کو بٹھا دیں کہ مجھے یہ آرٹیکل 224 پڑھ کے بتا دو. اب اتنے ہم نے اپنے ذہن بند کیے ہوئے ہیں اور اتنے ہم خود غرض ہو گئے ہیں اب اپنی سیاست میں کہ ہم اس کو کسی اور اینک سے پڑھنا چاہتے کہ کہیں سے کوئی رخنا نکل آئے. کہیں کلیئر لکھا ہے بھائی کہ جب آپ نے اسمبلی ڈیزالو ہو گئی 3 مہینے کے اندر الیکشن کریں اور 14 دن کے اندر اس کا رزلٹ. اب اس کے لیے ہمیں سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس کا بھی انتظار ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں بتائے کہ او بھائی, میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں یہ آئین پاکستان پہ آپ اوتھ جب لیتے ہیں, ہم سب ایز اے منسٹر, مطلب 2 دفعہ ہم اوتھ لیتے ہیں نا, یہ طارق صاحب نے بھی لیا ہے اور شیخ صاحب نے بھی, کہ ایم این اے کا بھی اوتھ لیتے ہیں پھر منسٹر کا بھی لیتے ہیں, تو 2 اوتھ ہو گئے. 2 دفعہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ آئین کی پروٹیکشن کروں گا. کیا پروٹیکشن کروں گا؟ آئین کہہ رہا ہے یہ کرو. اس کے لیے ہم جج صاحبان بیٹھ گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ان کو لگتا ہی ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن صحیح کر دیں گے, تو اٹیک لانچ کر دیا ہے ان کو. اب یہ تو ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ تو ہر کوئی نہیں ہے, ان کی جماعت میں بٹ علی محمد خان صاحب, بچوں کے تھریٹ دیے. سیاستدان کیا خود, ہمارے پارلیمنٹیرینز خود اس چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں کیا؟ وہ ریسپانسبل نہیں ہیں؟ آپ کوئی بھی پارلیمان کو امپورٹنس نہیں دیتا, باتوں کی حد تک ضرور ہے. پارلیمان میں ہوتا کیا ہے؟ اپنی مرضی کی قانون سازیاں, اپنی مرضی کے بلز آ رہے ہیں, ترامیم ہو رہی ہیں, سارے ایشوز جاتے ہیں کہ جی اداروں کی طرف دیکھ لیں, فوج کا کس کا ساتھ دے گی, عدلیہ کس کا ساتھ دے گی, یہ کر رہے ہیں ہمارے سیاستدان. اور جہاں تک جوڈیشری کا تعلق ہے, اصل جو مسئلے لوگوں کے ہیں وہ کیا ہیں, اس پہ اگر ہم سیاستدان ہم اتنی دیکھیں, ہم اگر اتنی صاف چیزیں بھی اس پہ عمل نہیں کریں گے. آرٹیکل آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ الیکشن کرائیں, ہم اس کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو سپریم کورٹ جانا پڑ رہا ہے, عدالتوں میں جانا پڑ رہا ہے. یہاں اصل میں اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کر نہیں رہا. سیاستدان آپس میں بیٹھ کے اپنے مسئلے حل نہیں کر رہے, اور ان کے ساتھ کس چیز پہ ہم بیٹھے ہیں کہ اس چیز پہ بیٹھے ہیں کہ یار اسمبلی ڈیزالو ہوگی, آپ الیکشن کراؤ. اب اس کے لیے ان کا گورنر کہہ رہا ہے کہ کیوں اتنی زیادہ آپ لوگوں کی سب کی ایگوز اس ملک سے بھڑکے. ٹھیک ہے, آپ نے ابھی 224 کا حوالہ دیا, اور شیخ صاحب ہم ایک پارٹی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آئین یہ کہتا ہے آپ نے الیکشن یہ کروانے یا کسی اور ایشو کے اوپر, اس کا جواب فوری طور پہ آپ کو دوسری طرف کے وکلا جو ہیں ان کی لیگل ٹیمز نکال کے لا دیں گی کہ نہیں آئین میں جو ہے وہ اس چیز کی بھی اجازت ہے, یہاں پر یہ رکھنا ہے, یا پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ بھائی اس معاملے پہ تو آئین بالکل ہی خاموش ہے. بٹ آپ اس ملک کی عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے اسی کانسٹیٹیوشن کا پورا جو چیپٹر 1 ہے which talks about fundamental rights, آج تک کیا کسی نے اس عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر اتنی بات کی ہے جتنا سیاسی ایشوز پہ ہوتی ہے؟ دیکھیں, عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کو انشور کرنے کے لیے تو اس ملک میں سیاست لوگ کرتے ہی نہیں رہے. ماضی میں بھی آپ لوگ تو اپنی چودراہٹ کے لیے, اپنی باری کے لیے, اپنے کاروبار کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اپنے باپ کا نام روشن کرنے کے لیے لوگ اس ملک میں اس لیے سیاست کرتے رہے. تو آپ ان سیاستدانوں سے یہ توقع کر کے اگر بیٹھ جائیں گی کہ انہوں نے عوام کے فنڈامنٹل رائٹ یہ تھانے بندیاں نو پھڑ کے لتر مران والے سیاستدان, انہوں نے عوام کے فنڈامنٹل رائٹس نو پروٹیکٹ کرنا. اور جہاں تک آپ نے کہا نا کہ ایک پارٹی یہ کہتی ہے دوسری پارٹی یہ کہتی ہے, خان صاحب کا دور تھا تو رانے ثناء اللہ نے پھڑ کے اندر کر چڑیا. انہوں کا دور ساتھی اعظم سواتی نو جتیاں پئیاں, نال شہباز گل نو جتیاں پئیاں, نال فواد چودھری نو پھڑ لیا. ایک دوسرے کے ساتھ یہ کیسے بیٹھیں گے؟ بندے کے بچے بنے تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں. جس کا داؤ لگتا ہے, جب داؤ لگتا ہے, کوئی کرپشن کے نام پہ, کوئی اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ لتر اٹھا کے دوسرے کے پیچھے چل پڑتا ہے. اور اس ساری مطلب ابھی اگر وہ نہیں گرفتار کر رہے تو ذرا لگے ہاتھوں اس پہ بھی تبصرہ فرما دیجئے کہ انہوں نے کہا ہم رضا کرانہ جیلیں بھریں گے.
وہ بھی پھر بھاگتے پھر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ضمانت دے دو, کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ غلط سلوک ہو رہا ہے, ہمیں دوائیاں نہیں دی جا رہی ہیں. میں آپ کو اس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں, اور یہ باتیں جگہ جگہ پہ ہو رہی ہیں. جو پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف ہے, میں یہ آزادانہ ایک آپ کو رائے دے رہا ہوں اپنی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرانی جماعتوں کے دھارے میں ایک نئے اقتدار میں آنے والی جماعت ہے. ان کا ورکر ابھی تربیت یافتہ نہیں ہے اس طریقے سے جس طریقے سے نون لیگ پیپلز پارٹی ہے. یہ جس ورکر کو ممی ڈیڈی کہتے تھے یا بچے کہتے تھے یا کہتے تھے اسی ویکھاں گے کھولیں گے میں لڑیں گے, ان لوگوں کا علامتی طور پہ وہاں جا کے کھڑے ہو جانا ہی کافی ہے. اب آپ حالات یہ دیکھ لیں کہ پرانی جماعتوں کے ورکر جو ہے وہ ان سے زیادہ, میں تو عام ورکر کی کارکن کی بات ہی نہیں کر رہی, میں تو کہہ رہی ہوں کہ جو ان کی سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ تھی ان کی حالت دیکھ لیں. آپ آج ملتان میں ایک بھی گرفتاری نہیں دی کسی لیڈر نے, پشاور میں ایک بھی گرفتاری کل کسی لیڈر نے نہیں دی. آپ سیکنڈ ایئر کی بات کر رہی ہیں, مجھے یاد ہے جب مشرف صاحب کے دور کے اندر میاں صاحب باہر تھے تو پیچھے سے ان کی لیڈرشپ نے کیا پولیس والے نے آپ دستے سی احسن اقبال صاحب کی مثال لے لیں, یاد نہیں آپ کو کہ میں سے کھڑا میں لے جاؤ, میں ادھر آ رہا ہوں مجھے ادھر سے چھڑا لو. کہ یہ مجھے ان لیڈروں کے نام بھی یاد ہے جو کہ ادھر سے میاں صاحب کے دم بھرتے تھے مگر شام کو فوجیوں کے پاس بیٹھے ہوتے تھے, مہربانی کرو جی میرے نال کو مہربانی کرو. وہ یہ نیشنل کریکٹر بن گیا ہے. اس کے اوپر باتیں نہ کریں آپ کی, میرے سامنے اب یہ سارے ننگے ترنگے ہیں اس معاملے میں, آپ وہ بات نہ کریں. بات یہ ہے ٹھیک نہیں شیخ صاحب, مجھے ابھی بھی تو ابھی اچھا ہوتا ہے, اب بھی نہیں دیکھتے اداروں کی طرف, اب بھی کیا کر رہے ہیں. عوام کو دیکھیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی نیوٹرل نہ ہو, کوئی چاہتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ بھی سیاسی فیصلے دے دے. بس دیکھیں کوئی وزیر اعظم بن جائے, کوئی الیکشن جیت جائے, شرم کی بات تو یہ ہے کہ جو سیاسی فیصلے انہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کرنے تھے اب وہ وہاں پہ تشریح جج کر رہے ہیں. جن لوگوں نے اس ملک کا آئین بنایا تھا وہ اتنے نیگیٹو اور گندے لوگ نہیں تھے, وہ بڑے پازیٹیو لوگ تھے. یہ جو جہاں جا کے آئین سائلنٹ ہو جاتا ہے یا سائلنس ہو جاتا ہے اس لیے کہ آئین لکھنے والے بڑے پازیٹیو اور اچھے لوگ تھے, اور ان کو کیا پتا تھا کہ سیاستدانوں نے آگے جا کے. بالکل ٹھیک ہے, آپ بہت سارے ایکسکیوزز نکال سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا اس کے بہانے بہت, یہ بات صحیح ہے. وہ ان کی جماعت میں خیر میں مبارکباد دینا بھول گئے علی محمد خان صاحب کو, چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں صدر بن گئے ہیں, آپ کے مبارک ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ لوگوں نے بھی تو یہی کام کیا ہوا ہے کہ کورٹس کے فیصلوں کو لے کر, آئین کو لے کر جو جس کا دل کرتا ہے, جس طریقے کی انٹرپریٹیشن چاہتا ہے, اس پہ جو کام آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے آپ لوگ کر جاتے ہیں. وکلا ماشاءاللہ بڑے اچھے رکھے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں چونکہ وقت ابھی آپ کا پروگرام کا کلوزنگ ہے, شیخ صاحب نے ہمارے دور کے حوالے سے کی ہیں, ان سب کا حقیقت سے تو تعلق اس طرح نہیں ہے. انہوں نے کافی نہیں ہے, اور احسن اقبال والی بات پہ کہہ رہے ہیں آپ. نہیں, میں وہ بات اصل میں احسن صاحب والی سن نہیں سکا پراپر انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا پتہ نہیں گرفتار کر رہے ہیں یا مجھے پتہ نہیں فون کر رہے تھے مجھے پکڑ لیں, پتہ نہیں اس طرح کی کوئی بات کر رہے تھے. آپ کے لوگ یہی بات کرتے تھے نا, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا تھا, کتنوں کی گرفتار. احسن صاحب تو ہر دور میں گرفتار ہوتے رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے بیچاروں کے اوپر کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں وہ ناروول میں اسٹیڈیم کی تعمیر کا مقدمہ تھا, اس میں پتہ نہیں کتنے مہینے وہ جیل کاٹ کے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں. اینی ویز شیخ صاحب کی یہ بات کہ ہمارے اس پورے سسٹم میں جو پبلک ریلیف کا میسیج یا پبلک ریلیف کا کام ہونا چاہیے وہ اس طرح نہیں ہوا. اس میں کوئی جماعت بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلیم نہیں کر سکتی. اور آپ نے جو پارلیمان کی بات کی, اگر یہ سارے فیصلے پارلیمنٹ کے اندر ہوں, دیکھیں آپ پاکستان تحریک انصاف استعفے دے رہے ہیں, پارلیمنٹ کو گالیاں دے رہے ہیں, لانتے بھیج رہے ہیں, آج پھر عدالتوں میں جا رہے ہیں کہ جناب نہیں ہمارے استعفے واپس کریں. وہ بھائی دیے کس لیے تھے؟ تو وہ آ رہے تھے, آپ آئیں پارلیمنٹ کے اندر آئیں, کر کے بیٹھ گئے, ان کو آنے دیتے, یہ معاملات وہاں پہ ڈسکس ہوتے ہیں. آپ نے ریزگنیشن اور پارلیمنٹ یہ نہیں کہ آپ کے لیے کوئی کسی کے لیے گھر میں بیٹھ کے یا پرائم منسٹر گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ نیشنل یونٹی کے یا جو ہمارے قومی ایشوز پہ بات ہوتی ہے, پارلیمنٹ میں بیٹھنا ہی آپ کا ایک کنسنسس ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھنا اور وہاں پہ بات کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی انپٹ ہے اور یہ ہونی چاہیے, اور ہم تو اس کے حق میں. جب تک ہمارے منتخب لوگ جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو وہاں آتے ہیں, جب تک خود ہی وہ اس ادارے کو, پارلیمان کو عزت و رسپیکٹ نہیں دیں گے تو دوسرے اداروں سے بالکل توقع مت کریں کہ وہ آپ کی عزت کریں گے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, شیخ وقاص اکرم صاحب, علی محمد خان صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.